बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब तौबा शब बारात की आमद है और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माह मुबारक है, जिसमें हम सब मुसलमानों को कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म है, ताकि हमारे शब व रोज़ एक आदत के आदी बन जाए, ताकि आने वाले माह मुबारक रमज़ान मुबारक में हमारी नशिस्त व बर्खास्त, हमारे शब व रोज़, हमारी ज़िंदगी का चलन, हमारा उठना बैठना कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेमतों से हमें सरफराज फरमाए, आमीन। शाबान की रात जिसे शब बारात कहा जाता है, बेशक ये बख्शिश व मग़फ़िरत की रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह करम हासिल करने की रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने की रात है। लेकिन इस रात के अंदर भी कुछ ऐसे बदबख्त हैं, उम्मत मुस्तफ़ा के ऐसे बदनसीब हैं, ऐसे बदनसीब मर्द व ज़न हैं जो अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिए गए हैं, जिनके लिए जन्नत हराम कर दी गई है और उनकी बख्शिश मुमकिन नहीं है, उनकी बख्शिश नहीं की जाएगी। तो आइए आज हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो शब बारात को, बख्शिश की इस अजीम रात को भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहेंगे। नंबर 1, मुशरिक वो शख्स है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी चीज़ को, किसी ज़ात को या किसी ज़ात के अंदर सिफ़ात जो अल्लाह की हैं उनमें शामिल करता है। तो जब वो शामिल करता है तो गोया शिर्क का जुल्म उसने किया, वो शिर्क के जुल्म अज़ीम का मुर्तकिब हो गया। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराया जाए, और इससे कम तर गुनाह जिसको वो चाहे वो माफ़ कर देता है। अब मुशरिक अल्लाह की रहमत से महरूम क्यों है? इसलिए कि उसने अल्लाह की सिफ़ात को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अंदर जो खूबियाँ थी, क्वालिटीज़ थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शानें थीं, उनको किसी के साथ मंसूब कर दिया। जो गैरुल्लाह था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ किया, तो गोया वो शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। फरमाया, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन को अपनाएगा, तो जो रखिए, और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन को अपनाएगा तो वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। कीना परवर अल-मुशाहिन। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर पीर को और जुमेरात को जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, और हर उस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराए, सिवाय उस शख्स के जो अपने भाई के साथ कीना रखता हो। फ़रिश्तों से ये कहा जाता है, इन दोनों को मोहलत दो हत्ता कि ये सुलह कर लें, इन दोनों को मोहलत दो हत्ता कि ये सुलह कर लें, इन दोनों को मोहलत दो हत्ता कि ये सुलह कर लें। वो गुनाह है, बुग़्ज़ है, हसद है, अनाद है, जो एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई से करता है, दिल के अंदर दुश्मनी रखता है कि मौका मिले तो इसको नुकसान दिया जाए, इसके उयूब की पर्दादारी न की जाए, बल्कि इसको अयां किया जाए। बीमारियां हैं, ऐसी रूहानी बीमारियां हैं जो आपकी नेकियों को ख़त्म कर देती हैं, आपकी नेकियों को ज़ाया कर देती हैं। फ़र्द की रात है और फिर भी कीना और बुग़्ज़ है, तो सोचिए कि अगर हमारे अंदर ये खामियां हैं तो कैसे बख्शिश मुमकिन है। नंबर 3, कातिल। फरमाया कि कुफ़र के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल है, और ये 7 नापसंदीदा तरीन गुनाह कबीरा में से है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے سنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ ہر وہ شخص بخش دیا جائے گا سوائے اس شخص کے جو مشرک مرا، یا اس کے کہ جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گناہ گار نہیں ہے، پھر بھی اس کو قتل کر دیا، تو فرمایا اس کی جزا جہنم ہے۔ یعنی جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدت اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 4، قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی یعنی رحم کے رشتوں کو قطع کرنا، توڑنا، ختم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ قاطع، کہ قطع تعلق ہی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رحم کے رشتوں کو ختم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، اولاد آدم کے اعمال ہر جمعے کی رات بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے اور اس پر دیگر سزائیں نازل فرمائی ہیں۔ تو قریبی رشتہ داروں کو توڑو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے مودت کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا اپنے رحم کے رشتوں کو ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان سے منہ موڑنے والا جہنمی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے اس توبہ کی رات میں توبہ بھی کرتا رہے۔ نمبر 5، غرور و تکبر سے کپڑا لٹکانے والا یعنی متکبر شخص۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے تکبر کی وجہ سے اپنی چادر یا اپنا تہبند لٹکایا ہوا تھا، وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ یعنی متکبر شخص، اس پر بھی جنت حرام کر دی گئی ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے عرض کیا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، اور لوگ اس کی تعریف کریں، تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ فرمایا اگر انسان اس نیت سے کپڑا پہنے، لوگ مجھے بڑا سمجھے اور اس کپڑے کی وجہ سے میری عزت کریں، میرے گیٹ اپ کی وجہ سے میری رسپیکٹ کریں، تو یہ تکبر ہے۔ ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو جو شخص انانیت کے نیت سے نہیں کہ میری توقیر کی جائے، میری عزت کیوں نہیں کی گئی، میں وہ، تو چونکہ تکبر اس کے اندر ہے، وہ متکبر ہے۔ متکبر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ والدین کا نافرمان، وہ شخص جس نے اپنی زندگی والدین کی نافرمانی میں گزار دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر اپنی فرما برداری کے بعد اگر کسی کا درجہ رکھا ہے تو والدین کی فرما برداری ہے۔ والدین کا نافرمان شخص ایسا بدبخت شخص ہے کہ بدقسمتی ہمیشہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ وہ سزائیں جو دنیا میں اسے ملنی تھی وہ مل کر رہتی ہیں، پھر آخرت کی سزا تو کہیں زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں پر جنت حرام کر دی گئی۔ ایک شراب نوشی کرے، دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرے، سوائے اس کے ایک والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہنا نہ مانے، اس کے علاوہ والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ بھی جنت سے محروم ہے۔ دیوس جو اپنے گھر والوں کو برائی کی دعوت دے، یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھائے گا۔ نمبر 1 عادی شراب نوش، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ اب ان احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم تو والدین کے نافرمان نہیں ہیں؟ آج والدین کی نافرمانی بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ گھروں کے گھر الٹے پڑے ہیں، والدین پریشان ہیں، اولاد ان کے کہنے میں نہیں، اولاد دن رات والدین کو ستاتی ہے، اولاد کی وجہ سے روتے ہیں۔ تو کیا ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مذاق سمجھ لیا ہے؟ پھر فرمایا کہ عادی شراب نوش، کیونکہ شراب ام الخبائث میں سے ہے، ام الخبائث میں سے ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ اس سے جو غرور، جو فساد اور جو اس سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شراب نوش کا اللہ تعالیٰ سے سامنا ایسے ہی ہے جیسے ایک بت پرست کا رب العزت کے سامنا کرے، کیونکہ شراب دائمی بدکاری کی طرف لے جاتی ہے، برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بت پرستی کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، شراب نوشی کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ وہ عورت جو بدکاری کو بطور پیشہ اختیار کرتی ہے اور اس بدکاری سے کمائی حاصل کرتی ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتی، اور اس بخشش کی رات میں اس کی بخشش بھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری کمائی فحشہ کی کمائی ہے، بدکاری شراب نوشی سے بھی بڑا گناہ ہے، کیوں؟ اس سے اور بہت سے بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی جب زنا کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل کر اوپر بادل کے ٹکڑے کی طرح معلق ہو جاتا ہے۔ جب وہ شخص بدکاری سے رک جاتا ہے تو وہ لوٹ آتا ہے۔ آج جو رات آنے والی ہے، شب بارات، اس سے پہلے آئیے ہم اپنا جائزہ لے لیں، اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہم میں سے کوئی ان گناہوں کا مرتکب تو نہیں؟ کیا ہم قطع رحمی کرنے والے تو نہیں؟ یہ نہ سوچیں کہ میں تو بڑا ہوں، میں اس سے معافی کیوں مانگوں، میں اس کے گھر کیوں جاؤں۔ آج حالات یہی ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے کبھی ہمیں پوچھا نہیں تو ہم کیوں پوچھیں، اس نے کبھی ہمارے گھر کا رخ نہیں لیا تو ہم اس کے گھر کیوں جائیں، ہماری طرف سے مرتا ہے تو مرتا رہے، یا تو پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ لیں، تو یا پھر اپنا وتیرہ بدل لیں۔ یقیناً اپنے آپ کو بدلنے میں ہی ہماری فلاح ہے اور بہتری ہے۔ تو آئیے سچی توبہ کریں تاکہ توبہ کی اس رات میں، بخشش و مغفرت کی اس رات میں، شب بارات میں ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں کہ جن کی طرف پروردگار عالم نگاہ کرم فرمائیں گے اور ان کی بخشش ممکن ہوگی۔ اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے سچی توبہ ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ رات نصیب فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، اپنے جود و کرم سے نوازے۔ آپ سے التماس کرتی ہوں کہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائے خیر ضرور کیجیے گا اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔